अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, एहतसाब का चलन हर ज़माने में ही सियासी आंख का शहतीर रहा है। पहले पहल तो जब बात ज़रदारी साहब के साथियों तक महदूद थी, तब लीगी इक़्तिदार की पींग झूलने में मगन थे, और अब ज़रदारी साहब और मियाँ साहब दोनों एक ही नाक के डसे हैं। दोनों रिलीफ मिलने के मुतमन्नी भी हैं, और अब दोनों जमातों को ये भी लगता है कि ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है। अगरचे पंजाब के सीनियर मिनिस्टर अलीम खान की गिरफ्तारी से इंतकामी तासुर ज़ायल करने की तो कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके नैब पर उंगलियां फिर भी उठ रही हैं, और अदालतें नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, और अपोजिशन तो बहरहाल अपोजिशन ही है। अब हुकूमती सफ़ों से भी एतराज़ात ने नैब को बड़ी हद तक मुतनाज़ बना दिया है। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है? एक नैब, इसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना, इस तरह से मुल्क के काम नहीं चलते। नैब एक बड़ा करप्ट एक आउटफिट है, करप्ट तरीन इदारा है नैब को थोड़ा टाइट कर दे। नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। नैब के लॉकअप्स 10x10 के पिंजरे हैं। मर्जी के बयानात लेने के लिए भी तशद्दुद का सहारा लिया जाता है। लाहौर का जो डीजी नैब है वो आला कार बना हुआ है, साउथ का रोल प्ले कर रहा है। नैब का और पीटीआई का चोली दामन का साथ है। हमारे लिए मटीरियल है कि जी वो वजीर आजम थे, वो वजीर आला थे, वो चीफ सेक्रेटरी थे। बदउनवानों के खिलाफ कार्रवाई जमहूरी निज़ाम का पहला असूल जरूर, मगर प्रोफेसर मियाँ जावेद अहमद की हथकड़ी लगी लाश जो आज तक नहीं हम भूलते। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी अभी हाल ही में, और 5 साल जेर हिरासत रहने वाले राजा आसिम की मौत नैब पर सवालात उठने का बायस बन चुके हैं कि माजी हो या हाल, एहतसाबी इदारों को उनकी फुर्तियों ने मुतनाज़े बना दिया या फिर मुतनाज़े बना दिए गए। बहरहाल कड़े कानून के शिकंजे में कसे जाने वाले ये सारे लोग या तमाम तर बड़ी शख्सियात, सब के बावजूद अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि तगड़े मुल्ज़िम हतमी इंजाम को इस मुल्क में कभी पहुंचते दिखाई नहीं दिए। मुझे याद पड़ता है नाजरीन के गुलाम इसाक खान ने जरदारी साहब और मोहतरमा शहीद पर 19 रेफरेंसेस फाइल किए। जरदारी साहब पर $1.5 बिलियन के नाजायज़ असासों का इल्ज़ाम भी रहा, मगर नतीजा क्या हुआ? 90 की दहाई में मोहतरमा शहीद के खिलाफ रोहिदाद खान एहतसाब कमीशन हो, अयूब खान का एब्डो ऑर्डिनेंस, 97 का एहतसाब कमीशन यानी 99 का नैब ऑर्डिनेंस हो, सियासी इंतकाम के सिवा इस सारी एक्सरसाइज मुशक्कत का रियासत को फ़ायदा हुआ क्या आखिर? बहरहाल वज़ीर आज़म जुनेजो के खिलाफ उधर इलेक्शन कमीशन में ना अहली का रेफरेंस फाइल हुआ, इधर जुनेजो साहब ने मर्द मोमिन के पांव पकड़ लिए, और रातों रात देखने में आया कि 2 सदारती ऑर्डिनेंस से जुनेजो साहब को महफूज रास्ता दे दिया गया। लियाकत अली खान ने एहतसाब के नाम पर प्रोडा नामी एक बिल पास कराया, और फिर इस कानून का पहला शिकार अयूब खान खोड़ो और मियाँ इफ्तिखार हुसैन ममडोट ठहरे। सियासी इंतकाम की ये शुरुआत फिर रुकी नहीं इस मुल्क में। दौरे अयूब में मुस्लिम लीग मुखालिफों हुसैन शहीद सोहवर्दी, मुमताज़ दौलताना और मौलाना भाषानी समेत 6000 लोगों को एब्डो नामी कानून की भीड़ चढ़ा दिया गया। ज़ियाउल हक के अहद में भी पहले एहतसाब फिर इंतखाब का नारा आपको याद होगा। ये नारा लगा तो बादज़ां 8वीं तरमीम में आर्टिकल 62 और 63 के इजाफे से मुखालिफिन का ऐवान में नात का बंद कर दिया गया, और फिर इंतकाम की आग सैफुर रहमान के एहतसाब ब्यूरो, स्विस मुकदमात और कोटेक्ना केसेस से मियाँ बरादरान के खिलाफ रेफरेंसेस और परवेज़ मुशर्रफ के कौमी एहतसाब ब्यूरो तक फैलती चली गई। एंड वेयर डू वी स्टैंड टुडे? अब तारीख का ये जबर भी मुलायजा कर लीजिए कि दोनों बड़ी पार्टियों की क़यादत आज एज वी स्पीक नैब मुकदमात में उलझी पड़ी है। अरबों के जाली अकाउंट्स, बैरून मुल्क गैर कानूनी जायदादें और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात तो हैं ही। एवनफील्ड और हिल मेटल केसेस में शवाहिद 7 बड़े बॉक्सेस में अदालतों में जमा भी कराए जाते हैं, लेकिन फैसला एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इकामे पर आता है। या फिर जाली अकाउंट्स केस में जमा कराए नैब रिकॉर्ड से 3-3 हज़ार सफ़ात सिरे से गायब हो जाते हैं। आखिर नैब पानी में ये मधानी कब तक चलाता रहेगा? एंड हु विल स्पीक अप? स्पीक अप तो हो रहा है, हु विल एक्चुअली एक्ट ऑन दिस? इज दैट इवन अ प्रायोरिटी? इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हमारा साथ देने सेनेटर वलीद इकबाल साहब रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लास्ट बट नेवर द लीस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फाइनेंशियल क्राइम नैब सिंध के हेड भी रहे हैं, दिफाई तज्जियाकार भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं आपसे आगाज़ करूंगी मलिक अहमद खान साहब। सबसे पहले एक तो मैंने एक तवील दास्तान तो एहतसाब के नाम पर इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है वो बयान कर दी इब्तिदाइये में, मगर मैं कल से लेके आज तक, कल मुसद्दिक मलिक साहब, परसों उनके साथ भी, आज आपसे भी एक बात पूछने पे मजबूर हूँ
کہ سر یہ کیوں ہے کہ جب تک آپ کے اپنے سر شکنجے میں نہیں آتے, اپنی گردنیں نہیں پھنستی, اٹ از اسٹیٹس کو ایز اٹ از. درست سب کو پتا ہے مساق جمہوریت سے لے کے ہر جگہ بیان کر دیا, مگر کوئی پھرتی نہیں تھی. میٹنگز ہوتی تھیں, کبھی آپ نہیں مانتے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, کبھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا, مگر دس واز ناٹ پرائیورٹی. اور آج اگین جب پوری قیادت اندر ہے دونوں جماعتوں کی, تو دس سیمز ٹو پورے ملک کو اسٹینڈ اسٹل پہ ہماری ڈومیسٹک سیاست ہے, نیب کے ارد گرد گھوم رہی ہے, عدالتوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ دیکھیں میں پتہ نہیں, میں خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل کلاس کی ایز اے ہول یہ فیلئر ہے. مجھے ایک کتاب یاد ہے, آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی, سفید کرپشن سیاہ احتساب, ارشاد حقانی صاحب کی کتاب تھی. اور آئی ریمبر ایز somebody in school کہ جب یہ معین قریشی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو تب بھی احتساب ہی تھا. اچھا پھر 97 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, تب بھی احتساب ہی تھا. پھر زرداری صاحب کو ہم نے دیکھا یکا یک وہ ہائی کورٹ میں ایک دن بطور مجرم کھڑے تھے, اینڈ دین ہی لینڈڈ ان دا پرائم منسٹر ہاؤس اسٹریٹ, تو سارے کیسز بھی ختم تھے. اوکے نہیں, سو یو اگری کہ چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو یا آپ لوگ منتخب نمائندگان ہو, آپ لوگوں کو آفس میں آنے کے لیے دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے. میں نے شاید یہ اس نتیجے پر اور پھر کیونکہ یہ لگتا ہے کہ اس نظام میں ہم تو کبھی جکڑے جائیں گے نہیں, تو چل بھائی چل. نہیں, میں شاید اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اور میں کنونسڈ ہوں کہ یہ ٹول سب نے پے کرنا. جب یہ پی ایم ایل این کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی ہدف پہ تھی, تو اس وقت مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ یہ وقت آئے گا. اس وقت ہم نے ہائی مورل گراؤنڈ لی ہوئی تھی, اور ہم بڑے زور سے بڑا شاؤٹ کر کے کہہ رہے تھے. آج اگر موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو دس از سم تھنگ جس کا ٹول پے کیے بغیر یہ بھی نہیں جائیں گے. یہ ہو گئے ایسے ہی. نیب کا لا, اس کی شکل آپ نے بڑی اچھی بات کی, آئی ریلی لائکڈ اٹ. آپ کا پورا, آپ نے ایبڈو کی بات کی, پروڈا کی بات کی. فائنینشیل ڈسپلن ریگولیشنز ہر 10 سال کے بعد چینج ہوئیں. یہ جو جب افتخار ممدوٹ کو اور حسین شہید سہروردی کو 59 سے 69 کی دہائی میں نکالا, تو 69 سے 79 کی دہائی میں پھر فائنینشیل ریگولیشنز اور بھی آئیں. اور پھر وہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ تھی ایوب خان کی, کہ پوری کی پوری پولیٹیکل کلاس ایبڈو میں اڑا دی. بالکل. پھر ایس آر اوز جاری کیے. مارشلائی دور میں اسٹینڈنگ آرڈرز آئے. مارشل آرڈرز کے مارشل لا ریگولیشنز کے تحت فائنینشیل ڈسپلنز کے 2 آرڈر آئے, ان کے بعد وہ آئے. یعنی انہوں نے ایک پورے کے پورے پوری پود اڑائی اس کے ساتھ. اب کیا ہوا ہے کہ یہ 1997 سے آنورڈز ایک نئی تاریخ ہے. یہ سیاسی طور پہ جو چیلنجر ہوتا ہے نا, وہ تو اکیوز کر رہا ہوتا ہے سٹنگ گورنمنٹ کو, انکمبنٹ گورنمنٹ کے اوپر اس کا شاؤٹ ہوتا ہے. اور جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا لا اس ملک میں آج تک رہا ہے, وہ رہا انکمبنٹ گورنمنٹس کے ریموول کے لیے ٹول ہی ہے. بالکل. اور اس کی بدترین, مجھے ایبسولوٹلی اگری ود یو, مگر دیکھیں نا آئرنی ادھر یہ ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے ٹینیورز ادھر انجوائے کیے ہیں, تگڑے انجوائے کیے ہیں, اس کو استعمال بھی کیا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کی ہے, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے, نیور تھنکنگ کہ شاید اس سسٹم کے ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہم بھی ہو سکتے ہیں, بینیفیشری رہے ہیں سسٹم کے. آنیسٹلی اسپیکنگ مہر, ہوتا یہ کہ جب آپ انکمبنٹ گورنمنٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت شاید یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر آج آپ ان لاز کو چینج کریں گے تو سمجھا یہ جائے گا کہ کیونکہ سب کے اوپر کچھ نہ کچھ چارجز ہیں اور فلمزی ہیں بھلے سے, کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اپنی سکن بچانے کے لیے اس لا کو چینج کریں. یہ تحریک انصاف بھی اسی ٹریپ میں فٹ ہوگی. نہیں, تحریک انصاف کے نیریٹو کو تو یہ سوٹ کرتا ہے آج. نہیں, وہ کرتا ہے. دیکھیں نا, سو I mean I don't see them in a position اور میں عرض کروں, یہ واحد گورنمنٹ ہے جو بطور چیلنجر تو جو کرتی رہی, حکومت میں آنے کے بعد اسی روش کو اور تیزی سے کر رہی ہے. صرف ACL میں نام تیزی سے ڈالا ہے. نہیں دیکھیں نا, اور ادارے کام کر رہے ہیں, وہ ادارے اور وہ قوانین جو آپ نے نہیں بدلے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, اب آپ ان سے متمنی ہے کہ بدلو. گو کہ آئرنی اگین یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نہیں لا سکتے وداؤٹ یو. میں ایک بات کہوں, یہ معاملہ کہ یہ بدلیں اور ہمارے متمنی ہونے کا کہ یہ بدلیں, یہ تو سب کو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اگر اکاؤنٹیبلٹی جمہوریت کی بنیاد ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی انکمبنٹ گورنمنٹس کے ریموول کا ٹول تو نہیں ہونی چاہیے. سر مگر میاں صاحب نے تو 62-63 بھی زرداری صاحب یا خان کے لیے بچا کے دیکھیں, ہمارے کچھ معاملات ایسے ہیں. میں آج مڈ سلنگنگ نہیں کر رہی, میں آج چاہتی ہوں کہ یہ ایٹ لیسٹ عوام بھی سمجھے. مجھے 2 چیزوں کو ماننا پڑے گا نا.
میں 62-63 کا میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا حلیہ بگاڑنے والی اگر کوئی دو شکیں ہیں تو وہ 62-63 ہیں. میں کنونسڈ ہوں ود ان مائی پارٹی. اور اس کے محافظ آپ کی جماعت رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, اگر مجھے اپنی پارٹی میں کہیں یہ بات کچھ بوجھ نظر آتا ہے کہ میری جماعت نے کچھ کام جو کرنے چاہیے تھے نہیں کیے, ان میں سے ایک یہ ہے. نہیں, موقع ملا بھی تو نہیں کیا, یہ سٹیٹڈ پوزیشن تھی, یہ نہیں تھا کہ بھئی ذہن میں نہیں آیا. 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ بھی یہ پوچھا گیا. میں یہ اس پوائنٹ سے کہ یہ نیب کے لاز, جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این اسٹوڈنٹس ہیڈ نہیں, میں ان دونوں باتوں کو کہنے لگا ہوں کہ 62-63 کے قوانین اور نیب کے لاز, ان دو کے متعلق میری پارٹی کی جو پوزیشن تھی آج اس کا ہم ٹول پہ کر سمپل. سو ولید صاحب, میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, بہت سی بیٹھکیں لگ گئی ہیں ابھی تک, گفت و شنید تو بار پیپلز پارٹی کے ٹائم سے ہو رہی ہے, کبھی یہ نہیں مانے کبھی وہ نہیں مانے, اور اب آپ کے پاس یہ کام آ گیا ہے کیونکہ آپ حکومت میں ہیں. 2 بیٹھکیں ابھی ہو بھی چکی ہیں اور اپنی ریکمنڈیشنز اپوزیشن نے آپ کو پین ڈاؤن کر کے بھی فاروق نسیم صاحب کو پہنچا دی, ان کے دفتر میں ہیں, اس کے اوپر غور و فکر بھی ہو رہا ہے. مگر سر اس کے اندر 2-3 بڑی چیزیں جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کام کر دیا جائے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہی ہوگی, نہ کہ آپ کا نیریٹو جو آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ کرپٹ اپوزیشن یا کرپٹ لوگ جو ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں, وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں. اٹ سوٹس یو پولیٹیکلی, اٹ وونٹ ٹیک اوے فرام دیٹ, اٹ ول اونلی ایڈ ٹو دا کریڈیبلٹی آف دا پروسیس. ان فیکٹ جس کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے ابھی آئی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ دا آل پاورفل نیب چیئرمین کے جو اختیارات ہیں ان کو ذرا ان پہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھے جائیں, کیونکہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے اس ملک میں جس کا جو ایک ہیڈ ہو وہ بالکل آل پاورفل ہو. ایک ہے بہرحال, بٹ چلیں وہ ٹیکنیکلی نہیں ہے, مگر یہ تو ہیں سر ریسٹرکشنز ان بلینکٹ پاورز کو دی جائیں. دوسرا یہ بھی کہ پلی بارگیننگ کی جو پاورز ہیں ان کو وڈرا کیا جائے اور اس کو ایک آفینس کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے. پھر تیسرا اہم یہ بھی ہے کہ سر 90 دن کے ریمانڈ جو نیب رکھتا ہے 90 دن کے لیے, اس کو محدود کر کے 14 دن کے لیے کر دیا جائے. آئی ڈونٹ تھنک ان میں سے کوئی بھی ایسی ریکمنڈیشن ایٹ لیسٹ میری آنکھ سے جو گزری ہے, میں نے بڑا انلائٹن می اف دیر از, جو آپ کے نیریٹو کو ہرٹ کرے. جی بالکل, خان صاحب نے بھی کافی تفصیلی جواب دیا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, تحمل سے میں سنتا بھی رہا ہوں اس کو. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں جس طرح آپ سے بات کروں گا, ظاہر ہے کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے سینیٹر ہوں تو اپنی پارٹی کا موقف بھی ہے, لیکن کچھ اس میں میری اپنی پروفیشنل رائے بھی ہے کیونکہ میرا تعلق قانون کے شعبے سے ہے. میں نے تھوڑا تاخیر سے پہنچا کسی پچھلے پروگرام کی وجہ سے, تو آپ کا جو پریامبل یا تمہید ہے میں نہیں سن سکا, لیکن میں آپ نے گفتگو میں بھی آرٹیکلز 62 اور 63 کی بات کی, کیونکہ آپ نے مجھ سے تو سوال نہیں کیا لیکن میں سمجھتا ہوں 1-2 جملے اس پہ بھی بول دوں. میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے, پروفیشنلی میں یہ کہہ رہا ہوں, کہ 62-63 اور خاص کر یہ 62(1)(f) جیسا جو کلاز ہے جس پہ جہانگیر ترین صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, میاں نواز شریف بھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, اور لوگ بھی ہوئے ہوں گے, یہ جنرل ضیاء الحق نے ایک فوجی عامر نے آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے داخل کیے تھے, اور صرف پولیٹیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور ملک محمد خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے, اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ پولیٹیکل کلاس کی غلطی ہے. اس وقت ہم تو پولیٹیکل کلاس میں 2013 سے پہلے تھے ہی نہیں, ایک آدھی سیٹ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی, وہ اب بعد کی بات ہے نا, لیکن اتنی اسمبلیاں گزری ہیں جنرل ضیاء سے اب تک, ان کے پاس موقع تھے. پی ایم ایل این کے پاس جب 13ویں ترمیم انہوں نے کی جس میں سارے اختیارات پرائم منسٹر کو دلوا دیے واپس اور پریزیڈنٹ کے اختیار لے لیے, اور وہ اس کے بعد وہ مشرف آ گئے 99 میں, اس میں اس طرح کی جو تبدیلیاں بھی لا سکتے تھے. 18ویں ترمیم میں پی 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 چیختی رہی, لیکن میاں صاحب کھڑے رہے ان کے رستے میں کہ نہیں جی 62 اور 63 کو ہم نے نہیں کرنا. پھر اسی کے انگریزی کا محاورہ ہوتا ہے بینگ ہوئسٹ بائی یور اون پیٹارڈ, کہ اپنے کنڈے سے خود اٹھ گئے, وہ جو کرین کا کنڈا ہوتا ہے. تو یہ ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے آئین کی روح سے بھی. یہ میں آپ کو اپنا پروفیشنل اوپینین دے رہا ہوں. اور مجھے بڑی دفعہ ابھی جب یہ کیس چل رہا تھا پیناما پیپرز والا, کیونکہ اس میں اسی کو بروئے کار لا رہے تھے عمران خان صاحب, مجھے لوگ عمران خان صاحب کے بیان بھی دکھا رہے تھے 6-8 سال پہلے کے اس سے, کہ جی 62-63 اگر ہو تو صرف فرشتے اس پہ پورا اتر سکتے ہیں, اور اگر اس کو بالکل حقیقی طور پہ نافذ کیا جائے تو فرشتے ہی اتر سکتے ہیں. یا یہ جو سراج الحق صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ 62-63 کا صحیح نفاذ ہو تو 75% لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوں.
वलीद साहब एक बात कहूँ, ये आपकी बात दुरुस्त है और मुझे लगता है ये तो अब मानते भी हैं, मैं तो स्टेटेड पोजीशन है, और मलिक अहमद खान साहब जैसे चंद इनकी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये बात मानते हैं कि ये अपने ही पाले हुए नाक से आज डसे जाते हैं। अब मैं सॉरी नैब वाले कवानीन पे आता हूं, पैदा किसने किया, पाला इन्हें, पाल पोस के बड़ा इन्होंने किया है सर, मगर मसला ये है कि आज तो वो भुगत रहे हैं तो मान रहे हैं, और पूरी दुनिया समझती है, प्रोफेशनली अभी भी मान रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि मतलब एक कंस्ट्रक्टिव तबसरा हो सकता है, मैं प्रोफेशनल राय दे रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टिव तबसरा अदालत की फैसलों पर हो सकता है, वो तौहीन अदालत में नहीं आता। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, प्रोफेशनली मैं समझता हूँ, मेरी पॉलिटिकल पोजीशन बेशक कुछ और हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी और जहांगीर तरीन साहब दोनों भी एक एक्सेसिव फैसले का शिकार हुए हैं। एक्सेसिव फैसला जिसको एक ताहयात आप कहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल वो हो गया। मैं अगली बात अब नैब के, आपके सवाल पे आता हूँ, नैब के कवानीन के बारे में। पार्टी में हमारी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, हमारी पार्टी के लीडर्स भी नैब की हिरासत में हैं इस वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है। नैब के सवाल जवाब के लिए जाते रहे हैं, तफ्तीश के लिए जाते रहे हैं। और मैं एक बात अर्ज जो करना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉर टू करेक्ट द रिकॉर्ड, हमारा मौक़िफ़, और ये मैं अब मैं सरकारी मौक़िफ़ पे आ रहा हूँ, और मैं क्योंकि इससे एग्री भी करता हूँ, मैं कन्विक्शन से ये बोल रहा हूँ कि अदालतें और नैब या एहतसाब के इदारे जो हैं वो अपना काम, वो खुद मुख्तार हैं, ऑटोनमस हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जितने बहुत से केसेस में जिसका ये शिकार हुए हैं, अगर ये कह रहे हैं PMLN वाले या PPP वाले, वो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट, हमारे दौर में ही इनिशिएट नहीं हुए हुए, वो पहले केयर टेकर गवर्नमेंट या उससे पहले के हुए हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि हमें खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं नैब के कानून पे। आपने खुद पॉइंट आउट किया, फ़रोग़ नसीम साहब हुकूमत ही के नुमाइंदे हैं जिन्होंने इनवाइट किए हैं सजेशंस। और सर इसी तरह के चौधरियों के भी मालम जब्बा के और ये सब केसेस जो है ना, नैब के कवानीन में डेफिनेटली इस्लाहात की ज़रूरत है। मैं आपको प्रोफेशनली और पॉलिटिकली दोनों तरीक़ों से ये कह रहा हूँ। But is it a priority? I'm saying domestic politics seems to be at a standstill. जब प्री इलेक्शन से पहले सर इलेक्टेबल्स के ऊपर भी इमरान खान की राय कुछ और थी, वो उन्होंने बदल ली, फिर बाद में कन्वीनियंस के तौर पे डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर भी उनकी राय कुछ और थी, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बदल ली कन्वीनियंस के मुताबिक। सो मेरा कहने का मतलब है ये ना देखें कि आज क्यों बदल रहे हैं, ये देखिए कि सर ये बात सही कर रहे हैं, उनसे नहीं हुआ तो गलत हुआ। कर देता हूँ जी कि अभी तक जो इस पे गुफ्तो शनीद हुई है, आपने भी उसका पॉइंट आउट किया, आपने उसकी फहरिस्त भी बयान की है, ये दोनों साइड्स की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अभी तक बहुत तफसीलात मंजर आम पे नहीं आई। मैं सेनेट की लॉ एंड जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़ पे हूँ। जब भी कोई अमेंडमेंट्स आएंगी मैं अपनी राय का इजहार करूँगा, जो मुझे अपने उसमें दानिस्त में मैं समझता हूँ कि कानून को इस्लाहात की जो ज़रूरत है वो करनी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि पार्टी का मौक़िफ़ भी वही हो। और मैं जो ख़ास अब आखिरी बात जो करना चाहता हूँ आपके सवाल के जवाब में, कि नैब के कवानीन में मैं समझता हूँ कि, और मेरे बहुत से पार्टी में कॉलीग्स भी समझते हैं कि इंसानियत का पहलू भी लाने की ज़रूरत है। और ये जो हाल ही में जो ये अभी हथकड़ियाँ लगे हुए प्रोफेसरों की, वो जो प्रोफेसर मियां जावेद अहमद असद मुनीर साहब ने जिन्होंने अभी खुदकुशी की है, ये अपना एक तरह का वेकअप कॉल होने चाहिए सबके लिए कि एक इंसानियत का पहलू भी होना चाहिए कि इस तरह से जो है इसमें। So who will hold the accountability board accountable? ये भी पूछना है। वॉचडॉग के ऊपर वॉच कौन रखेगा? ब्रिगेडियर हारिस साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सर बिल्कुल है, मगर ये प्रायोरिटी नहीं अभी दिख रही है आपकी हुकूमत की। दैट वाज माय क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ब्रिगेडियर साहब, आप नैब का हिस्सा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इंसानियत का पहलू जो उजागर कर रहे हैं, इधर वलीद साहब जिस तरह हमने नाम लिए, हथकड़ियाँ लगी लाशें हों, सुसाइड नोट्स हों, दिस इज एक्चुअली ना बॉर्डर लाइन, इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। तो ये जिस इदारे का आप हिस्सा रहे हैं, जो इदारा आज शुतर बेमुहार नजर आ रहा है, जिस इदारे को दफन करके रिसरेक्ट कर दिया है हमारी रियासत ने एक बार फिर, इसकी निगरानी कौन करता है, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी इसकी कौन रखता है? देखें, बेसिकली जाहिर है कि चेयरमैन नैब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, और पोलाइट होना, बिल्कुल रिस्पेक्ट देना डेफिनेटली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा होता है किसी जगह हाई हैंडेडनेस हो होगी जिसकी वजह से एक जो इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन मैं देखें एक बात बड़ी क्लियर है, नैब का अदारा है जो काम कर रहा है जिसकी वजह से डर है लोगों को करप्शन का, वरना तो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है। ये फर्स्ट टाइम पिछले 5-10 साल में कि आपने देखा कि करप्शन से लोग डर रहे हैं। हर एक नैब की बुराई करा मीन्स नैब इज वर्किंग वन। यस, आप हमेशा जो भी 99 से ऑर्डिनेंस बना है इसको इम्प्रूव करना चाहिए था। जहाँ स्नैक्स रहते हैं आपने वॉलंटियर रिटर्न ख़त्म कर दिया, प्ली बारगेन की बात कर रहे हैं। देखें, नैब का काम है टू रिकवर द मनी टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। एक वी शुड बी वेरी क्लियर, अभी तक ना नवाज शरीफ साहब को ले लें, चाहे ख्वाजा साद रफ़ी को ले लें, फवाद हसन फवाद को ले लें, आहद चौधरी, आहद चीमा को ले लें, जिसको भी ले लें, नैब हैज़ नॉट रिकवर्ड एनी मनी।
جو کہ بیسک کام ہے. اس لیے ایک تو ہم نے والنٹری ریٹرن ختم کر دیا. اگر کم از کم والنٹری ریٹرن ہوتا تو آپ کو اگر 8-10 بلین ڈالر یا 150-100 ارب روپیہ واپس مل جاتا, بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی بات میں یہ کہتا ہوں, چاہے ملک ریاض ہوں, پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, جو بھی لوگ ہوں, the purpose is to get the looted money back into the government exchequer. یہ نیب کا کام ہے, اور اس میں میرے نہیں خیال کہ ابھی تک اس میں کامیابی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے, ایک تو اوور لوڈ ہے, کیپیسٹی زیادہ کیس پکڑے ہوئے ہیں, پٹواری کا, تپے دار کا, جو لوور رینکس کے ہر ایک کے 10 لاکھ کا, 20 لاکھ کا, 50 لاکھ کیس پکڑا ہوا ہے. They have to go for mega corruption cases, جس سے 50 کروڑ کا, 25 کروڑ کا, یہ نیب کا کام. باقی یہ آپ نے ٹھیکیدار کو, پٹواری کیا, what are you achieving? آپ اپنے آپ کو اوور برڈن کر رہے ہیں, then you can't finish the cases within the given time. ایک تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ گو کہ عدالت عظمیٰ نے بھی فیبروری اس سال کی ڈیڈ لائن دی تھی, نہیں کیا. یہ پارلیمنٹ کو ضرورت ہے کرنے کی, اور اگر کرنے کی ضرورت ہے تو پارلیمان ہی کرے, یا یو تھنک ایونچولی سپریم کورٹ کو ہی دیکھنا پڑے گا؟ نہیں, میرے خیال میں یہ کام تو بیسیکلی پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ میں آپ جو بھی امینڈمنٹ لیجسلیشن کرتے ہیں کرنی ہوتی ہے. لیکن میں ایک بات یاد رکھیں, ابھی تک کیا نیب نے ابھی تک نواز شریف کے اوپر ایک لائبلٹی ڈالی کہ آپ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, آپ کی پراپرٹی اتنی, آپ کے بینک اکاؤنٹ اتنے, آپ کے فیملی کے پاس یہ جو ایک ایسٹ پرفارما دیے تھے, کیا انہوں نے اسیس کیا کہ ابھی تک کتنی کرپشن ہوئی, ہاؤ مچ ہی ہیز ٹو ریٹرن بیفور ریفرنس فائل کرنے سے. آپ ایک ایکیوز کو یہ دیتے ہیں آپشن, آپ کے پاس جی 20 ارب روپے کی کرپشن ہے, پلیز ریٹرن دا منی اینڈ گو. جانے کا مطلب ہے پلی بارگین میں ویسے ہی وہ پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں گے 10 سال کے لیے, اور ڈفرینٹ کلاز آ جاتے ہیں. تو یہ نہیں کیا, کسی کے لیے بھی نہیں کیا. ایون یہاں تک کہ نیب کو جب پوچھا سپریم کورٹ جج نے اکاؤنٹ کہ کتنے کو پیسے کا, گوگل پہ دیکھ لیں. ہمیں یہ حال ہے اس لیے کہ وہی جو ہم بات کرتے ہیں کہ پروسیکیوشن از ویری ویک, ڈیفینس از ویری اسٹرانگ بیکاز آف ویری ایمیننٹ لائرس. ان کے بعد اپنے وہی جونیئر لائرز ہوتے ہیں, دیکھو سر انکمپیٹنس ایک طرف, کرمنل جسٹس سسٹم کی لوپ ہولز یا نیب کی اپنی انکمپیٹنس نااہلیہ ایک طرف. میں آج یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے بینگ اے پارٹ آف اٹ کہ اس کے اندر جیسے نیب چیئرمین کے پاورز کلپ کرنے ہوں, یا پارلیمانی کمیٹیاں تشکیل دینی ہوں جو یہ اخذ کریں گی کہ بھائی فلاں کا ایویڈنس کافی ہے کسی پارلیمنٹیرین کے خلاف یا نہیں, اس کو اریسٹ کیا جائے کہ نہیں, یا فار انسٹنس پلی بارگیننگ کے حوالے سے امینڈ کیا جائے لاز کو, ان چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, اگر آپ یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کمیٹیوں کو اور ان لوگوں کو دے دیں گے, 14 دن کا صرف ریمانڈ رہنے دیں گے, who will give return the money? بات پھر تو وہی ریفرنس ہو جائے گا, کیس چلے گا 10-15 سال, اس کو چاہے جیل دے دیں, جو مرضی دے, گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بھی ہو رہا ہے. اور 90 دن کے ریمانڈ سے کم کر کے 14 دن تک کرنا چاہیے. دیکھیں 90 دن سے 14 دن کر دیں گے, اس کے بعد بیل لے لیں گے, تو پھر who will return the money? 90 دن میں بلکہ I would say کہ they should more strong. End of the day it boils down to money نا ملک صاحب. I understand. بریگیڈیئر صاحب کا بڑا کلیئر پوائنٹ ہے یار, پیسے واپس آنے چاہیے, پیسے نہیں آتے. And arrest before reference. جی میں یہ کہوں, دیکھیں نا 20 سال ہو گئے اس کو پریکٹس کرتے, 20 سال تھوڑے نہیں ہوتے. ایک ایکٹ جس کی 2 پوزیشنز ہیں نا, ایک آپ دونوں کو جکسٹا پوزیشن میں رکھیں, دونوں کا ویٹ کر لیں, 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک وہ نقطہ نظر ہے جو بھی بریگیڈیئر صاحب نے دیا کہ نیب آل پاورفل ہونا چاہیے, ریکور کرے, اس کے اختیار اور بڑا ہونا چاہیے. آپ 14 دن کر دیں گے تو ریکوریاں کیسے ہوں گی؟ ایک یہ پوزیشن ہے, نیب کی زیادہ طاقت مانگی جاتی ہے کہ نیب کو زیادہ اختیار دیں. ایک آپ کے سامنے یہ موقف ہے کہ نیب نے آج تک کیا یہ ان اختیارات کے ہوتے ہوئے, یہ عمران خان صاحب کا بھی موقف ہے, میں آپ سے 2 باتیں کروں. ایک موقف یہ ہے کہ نہیں, یہ سب ایک سیکنڈ سر, جی ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں جی. اور ایک یہ موقف ہے کہ دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیسز ہیں. یہ جس طرح کا ادارہ نیب ہے, یہ تو بالکل ایک ضد ہے کسی بھی جوریسڈکشنل ویلیو کی. اب فار ایگزامپل ضد کیسے, میں بتاتا ہوں, جس کو شاید آپ ضد کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں, بالکل نہیں, ایسے غلط ایسے ہوتا نہیں ہے. نہ یہ اس طرح سے پروسیکیوٹ کر پائیں گے, نہ اس طرح سے انویسٹیگیٹ کر. دیکھیں فار ایگزامپل انگلینڈ کے اندر اینٹی کرپشن لاز کیا ہیں. انگلینڈ میں اینٹی کرپشن لاز میں ایک میجسٹریٹ کا اختیار ساتھ شامل ہوتا ہے. اس کی جب آپ نے کسی شخص کو پکڑنا ہے تو آپ نے اس ایویڈنس کو جوڈیشل سکروٹنی سے گزارنا ہے, اینڈ دین وائٹ کالر کرائم کی طرف آپ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کی ایکسپرٹیز دینی, آج آپ نے ان کو آڈیٹر کا رول بھی دے دیا. اب پنجاب کا کیس ٹیسٹ کیس ہے, 56 پبلک سیکٹر کمپنیز میں وہ انہوں نے آڈیٹر کا رول ایزیوم کیا.
جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی اس پہ آبزرویشنز تھیں, جو پیراز کوالیفائی نہ ہو سکے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کو, میں ایگزیکٹلی یہی آپ سے کہہ رہا ہوں. پروسیکیوٹر جنرل کی آفس شوڈ بی سیپریٹڈ میڈ انڈیپینڈنٹ اینڈ autonomous. اچھا, اب جب وہ ریفرنس چیئرمین نہ ڈیسائیڈ کرے who is the NAB chairman to give a dictation, کسی یہ jurisdictional ضد, اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ jurisdictional ضد ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بہت سارے ہیٹس ایک افسر کو پہنا دیں اور اس افسر کے ہاتھ میں آپ یہ ثوابدید بھی دے دیں کہ وہ کورٹ کا, پروسیکیوٹر کا, انویسٹیگیٹر کا اور لیٹلی آڈیٹر کا اختیار بھی ازیوم کر لے. یعنی آپ نے کانسٹیٹیوشن کی اسکیم کو ڈیفیٹ کر دیا. یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیسز میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ کام, ایبسولوٹلی لاجیکل, دس از واٹ وی آر سیئنگ, یہی کام تو آپ کے لیڈرز نے بھی کیا ہے. اچھا دیکھیں نا, 50 ٹوپیاں خود پہن کے رکھی شہباز شریف صاحب نے, دیکھیں مہر, اداروں کو بھی اتنا مفلوج کر دیا. میں عرض کروں, دیکھیں میرے نزدیک اگر میں کسی چیز کو اپنا ہال مارک مانتا ہوں تو میں شہباز صاحب کی گورننس پہ کین ڈیبیٹ فار آورز اینڈ آورز. اگر ڈیلیوری کوسچن مارک ہے تو ایک ماڈل آپ کے پاس ہے نا. آج یہ آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ پہلے پنجاب میں صرف ایک چیف منسٹر تھا, بہت سارے منسٹرز نہیں تھے. بہت سارے منسٹرز ہیں اور چیف منسٹر نہیں ہے. ولید صاحب ڈونٹ ٹیک پرسنل ایکسیپشن ٹو دس. میں کہہ رہا ہوں نا, اور اسٹینڈ اسٹل پہ ہے ایبسلیوٹلی. دیکھیں میں بزدار کو کامیاب وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں دیکھنا چاہتا ہوں؟ ایک مڈل کلاس ہے, عوام کے لیے ایک مڈل کلاس آدمی ہے نا. should be a success story. میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفیٹ, اور یہ میری پبلک پوزیشن ہے, لیکن سم ہاؤ جو بینچ مارک گورننس کا شہباز شریف سیٹ کر گئے ہیں, سم ایکسٹراڈنری ایبلٹیز ریکوائرڈ ٹو میٹ دیٹ. نہیں ہوگا مہر ان لوگوں سے. یہ ہم گھنٹوں پہ گھنٹے بات کی, یہ اپنی پولیٹیکل ریزننگ جیسے مرضی کو دل دے کے کر لے. میں نے 38 ڈپارٹمنٹس کو ریفارم ہوتے دیکھا. میں نے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے اناکرونسٹک سٹرکچرز کو چینج ہو کر بیٹرمنٹ کی طرف جاتے دیکھا ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انہولی الائنس ہے آج پی ٹی آئی اور نیب میں. دیکھیں مجھے اس کے 2 ایپیسوڈز ہیں. ایک ایپیسوڈ اس کا ہے پری دا فارمیشن آف گورنمنٹ, اس سے پہلے کی بات کر لیں. بیکاز مجھے یہ ان کی نالائکی کہہ لیجئے, معصومیت کہہ لیجئے, جب یہ ترجمانی کرتے ہیں, میں پری الیکشنز نہیں, میں صرف اس پر ان کو میں الیج نہیں کرتا. دیکھیں میں تو سیاسی کارکن ہوں نا. میرے اندازے اور تخمینے واقعات کی بنیاد پر ہیں, بیانات کی بنیاد پر نہیں. A statement could be a bundle of lies, but an event could not be. ایونٹ تو اپنا آپ نریٹ کرے گا نا جی. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ پچھلی انکمبنٹ گورنمنٹ کے ریموول کے لیے نیب ٹول کے طور پہ یوز ہوا, آپ ہی کا لگایا ہوا چیئرمین استعمال ہوا. So what? That chairman was not under my command at all. My government was no government at all. پچھلا 1 سال جو شاہد خاقان عباسی کس نے کیا یوز اسے؟ I have no idea who did it. میرے پاس اگر کوئی ثبوت ہو تو میں آپ کے ٹیبل پہ رکھ کے اٹھ کے دوں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس تو منی ٹریل تھی اور ذرائع آمدن کے تمام ثبوت تھے. اگر نواز شریف صاحب کا کیس زیادہ سے زیادہ, میں آپ کے پاس پہلے بھی ایک فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے گیا تھا, ہم ابھی اس پہ ووکل نہیں ہیں, ہماری ریزنز اور ہیں. اگر نواز شریف صاحب کا کیس کسی ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آتا ہے تو مس ڈیکلریشن ہے, دیٹ از آل. نان ڈیکلیریٹری رجیم کے دور کا واقعہ ہے جب یہ ڈیکلریشنز ریکوائرڈ بھی نہیں ہوتی تھی. 92 کا دور اکنامک, آپ اس سے پری 1997 آپ کچھ بھی کہہ لیں, 1997 کے میں میاں صاحب ہی لائے تھے نا. میں یہ کہنے لگا نا 97 کے بعد ایک ڈیکلریٹری رجیم, اس سے پہلے صرف ایک روپا ہوتا تھا. ولید وڈ کریکٹ می, I don't want to get into these details. ولید صاحب بھی شروع ہوئے, میرے پاس بات آپ کو ٹائم تھوڑا ہے. مگر سر اینڈ آف دا ڈے, بیکاز آپ کو پتہ ہے 1.5 سال یقین مانے اللہ کو حاضر سے جان کے ہم نے کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے, کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے جو ہم نے نہیں پڑھی, نہ دیکھی, نہ بات کی. آپ دیکھ لیں نا. And there is no justification. میں دیکھیں, میں اس چیز کو میں صرف ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں sometimes irony of fate اسی کو کہتے ہیں. اگر یہ بکس مینٹین ہوئی ہوتی تو شاید دقت ہی نہ ہوتی, اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی کاسٹ اور ٹول پے کر رہے ہیں. اوکے. اور یہاں پر اس کو کرپشن کے ساتھ الیج کرنا ہے تو پھر یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. If you are alleging me کہ آپ کرپٹ ہیں تو allege me for a corruption. وہ تو پھر نیب کا بوبلیشک بھی چینج کریں کہ اگر آپ نہیں جسٹیفائی کر سکیں گے اپنے ذرائع آمدن تو پھر یہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں یہ سمجھا جائے گا اس طرح پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, اس کی سزا بھگت رہے ہیں. یا اوکے. سو لیٹ می آسک ولید صاحب, سینیٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اب آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو لا نہیں سکتے پیپلز پارٹی اور PMLN کے بغیر. سو اٹس کائنڈ آف اے سچویشن جس کے اندر آپ پھنس چکے ہیں. اب آپ ان کے یہ جو امینڈمنٹس آپ کو دے چکے ہیں, جو یہ ترمیم دیکھنا چاہتے ہیں نیب قوانین میں, یا تو ان کو اپنائیں
آئیں گے یا تو گفت و شنید کریں گے, جو وہ گفت و شنید کے بھی موڈ میں نہیں نظر آتے. سر 28 مارچ کو جو آپ نے اجلاس بلایا ہوا ہے وہ بھی پی ایم ایل این بوائکاٹ کر چکی ہے کہ نہیں ملنا, ہم نے نہیں بیٹھنا عمران خان کے بیانات کے بعد کہ مودی سے بات کر لوں گا, ان سے نہیں کروں گا. سو آئی مین اٹس جسٹ سچ اے کیچ 22 پوزیشن. کیا کرنا ہے آپ نے؟ 5 سال یہی اب رونا رہے گا اس ملک میں؟ میرے اپنے میں کرسٹل بال تو نہیں دیکھ سکتا کہ 5 سال کیا ہوگا, یا میں جوتشی تو نہیں ہوں, لیکن دیکھیں تھوڑا سا تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ ایک سارا بلیم آپ پرائم منسٹر عمران خان پہ یا پی ٹی آئی پہ نہیں ڈال سکتے. اب میں آپ کو ایک صرف ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ جب ڈیڈ لاک ہوا تھا پچھلے 3 مہینے پہلے تک, جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا تھا, اور اس پہ اپوزیشن ساری ایک طرف سراپا احتجاج ہو گئی تھی, اور اس میں بھی اکاموڈیشن کا ایک تصور پھر آیا تھا سامنے نا, اور یہ پرائم منسٹر کی اپنی ڈیسیجن تھی کہ ٹھیک ہے جی, لیڈر آف دی اپوزیشن ول بیکم دا چیئرمین آف دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, اور اس میں بھی یہ کوئی اوپن سیکرٹ ہے, اخباروں میں آتا رہا ہے کہ ہماری اپنی رینکس میں بھی اختلاف رائے تھا اس پہ. اس میں کچھ ڈبز تھے جو کہ اکاموڈیشن کے اس کے خیال رکھتے تھے, کچھ ہاکس تھے جو اس کے خلاف تھے, اور انہوں نے سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کیا, اختلاف کا اظہار بھی کیا, جو کہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا, بہرحال وہ کیا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس سے کچھ میرے خیال ایک ایکسپیکٹیشن ضرور ایک ریز ہوئی تھی کہ جی پھر اسمبلی کے اندر ایک کارڈیالٹی آ جائے گی, ایک جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی زیادہ وسعت قلبی آ جائے گی دونوں طرف سے, اور خصوصاً اپوزیشن کی طرف سے, کیونکہ بال اب ان کے کورٹ میں تھا, ان کی بات مانی گئی. لیکن وہی طوفان بدتمیزی جو تھا اپوزیشن کے, وہ پرائم منسٹر جو ہے جب اسمبلی میں آئے وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں آتا ہوں, وہاں پہ وقت ضائع ہوتا ہے کیونکہ میری بات تو کوئی وہ اپنا کرنے نہیں دیتے, وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں یا جو بھی ہے, اور وہ مطلب جس طرح بھی ہے وہ نہیں ورک کیا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ تاثر بھی آنا شروع ہوا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک ڈھال کے طور پہ کہ جن کو جواب دینا ہے انہیں کو طلب کر رہے ہیں اپنے سامنے. تو اس کی وجہ سے ایک ماحول, میں نے کہا تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, اٹ ٹیکس 2 to tango. اب ایک وقت آیا ہوا ہے, یہ گفت و شنید چلنی شروع ہوئی ہے, وہ چلنی شروع ہوئی ہے 21ویں ترمیم کے نتیجے میں جو وجود میں آئے تھے کورٹس, جو ملٹری کورٹس تھے, اور اس کی توسیع کے لیے اب ایک ترمیم درکار ہے جس میں اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کی, ویسے ایک کی بھی آ جائے تو وہ, اور پہلے ایکچولی پی ایم ایل این کچھ اکاموڈیٹ کرنے کے موڈ میں تھی. پی 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 کا ہارڈ لائن. میرا وقت ختم ہو گیا ہے, کیسے ترمیم کریں گے؟ شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں چاہتے عمران خان, بات کرتے بھی نہیں ہیں, آپ کی الیکشن کمیشن کے بھی ممبران ابھی تک ایشو سالو نہیں ہوتے. بالاجی شاہ محمود صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے پاس یہ ہے مینڈیٹ کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کریں ڈائیلاگ, اور یہ انہوں نے سب نے کہا ہے کہ جی ہم نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی اقدام لینا ہو وہ لیں. My advice would be of any consequence at all. تو اگر مشاورت آئین کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں ہو, تو یہ کوئی سپر نارمل کریکٹر ہیں وزیر اعظم, یہ مشاورت نہیں کریں گے, نہ ہو پھر نہیں چلتی پارلیمنٹ تو نہ چلے. سر یہ مسئلہ ہے نا, ولید صاحب یہی تو مسئلہ ہے. This is actually یہ ولید صاحب کو بھی مطلب یہ تو آئین کی تشریح کرنے والے لوگوں میں تقاضا ہے, یہ تقاضا ہے آئین کا کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. So accountability of these in authorities کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا جو ہے وہ اب ناگزیر ٹھہر گیا. I think یہ کہنا غلط نہ ہوگا, oversight جو ہے اس کی شدید ضرورت ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, we'll keep you updated. Good night.